बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर फहरिस्त तो सऊदी अरब और अमारात की कशीदगी है। सऊदी अरब ने अमारात पर बहुत कारीवार किया है, जिसके बाद अमारात का रवैया माजरत खाना हो गया है। लेकिन क्या ये मामला रुक जाएगा या बढ़ेगा? और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस हवाले से कशीदगी पैदा होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमारात जो हालिया अरसे में मुसलमान मुल्कों के लिए एक इफरीत बन गया है और हर जगह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, लीबिया में, सूडान में, यमन में, तो क्या इस अजदहे का, इस इफरीत का सर कुचलने का वक्त आ गया है? ये बहुत अहम सवाल है। वाक़े की तफसील ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि ये मामला इतना कशीदा हो चुका है। ये कशीदगी आज की नहीं है, ये तकरीबन 2.5-3 हफ्ते पुरानी बात है, जब मुत्तहदा अरब अमारात और उसकी प्रॉक्सी जनूबी अबूरी कौंसिल, सदरन ट्रांजिशनल कौंसिल जो है, उसने यमन के 2 सूबों पर कब्ज़ा कर लिया। और ये 2 सूबे छोटे नहीं हैं, ये 2 सूबे मिलकर आधा यमन बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक हज़रमौत और दूसरा अल-महरा। अच्छा, ये अल-महरा में तो फिर भी कुछ आबादी है, लेकिन हज़रमौत में तो बराए नाम आबादी है, बहुत बड़ा दुनिया का ये सहरा है। और हज़रमौत उसको कहते ही इसलिए हैं कि यहाँ जो भी जाता है मारा जाता है। इतना बड़ा सहरा है, लेकिन यहाँ कुछ तेल के ज़खायर भी हैं, और ऐसे ही तेल के ज़खायर अल-महरा में भी हैं। तो अमारात ने, जो पहले सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद में शामिल था, शमाली यमन यानी हौसियों की जलगार को रोकने के लिए, उन्होंने इस हद तक तो जलगार रोकी इस इत्तेहादी फ़ौज ने कि अदन से ऊपर ही हौसियों को रोक लिया। और अब मजमूई तौर पर यमन के रकबे का 1/3, लगभग 1/3 या उससे कुछ कम हौसियों के कब्ज़े में है। बाकी 2/3 इनके पास था, इत्तेहादियों के। और इसमें से अमारात ने अब अपनी एक अलग मुमलिकत वहाँ बनाने का फ़ैसला किया, और सऊदी अरब की बार बार फरमाइश के बावजूद वहाँ हथियार भी भेजता रहा, मुसल्लह भी करता रहा। 2 हफ्ते कबल ये जनूबी कौंसिल ने, जो कि अमारात की प्रॉक्सी है, इन 2 सूबों पर कब्ज़ा कर लिया। इन 2 सूबों की जो आबादी बेशक थोड़ी है, लेकिन यहाँ मादनी ज़खायर के हवाले से इनकी बहुत अहमियत है। और अमारात एक अरसे से ख़ित्ते के मादनी वसाइल पर कब्ज़े की जंग लड़ रहा है। लीबिया में उसने तकरीबन आधे से ज़्यादा लीबिया पर कब्ज़ा कर रखा है अपनी प्रॉक्सी, वो जनरल हफ्तार की फ़ौज के ज़रिए। और इसी तरह 1/3 सूडान पर उसने कब्ज़ा कर रखा है अपनी प्रॉक्सी, वो रैपिड फोर्स जो है उसके ज़रिए। और ये 1/3 सूडान वो है जहाँ सोने के ज़खायर हैं, और उधर तेल के ज़खायर हैं लीबिया में, इधर सोने के ज़खायर हैं, इधर यमन में तेल के ज़खायर है। अमारात के अपने तेल के ज़खायर कम होते जा रहे हैं, और बहुत जल्द ये तेल के हवाले से ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और इसीलिए इसने अपने मुल्क को मुसलसल दौलतमंद रखने के लिए आलमी सरमायाकारी का एक ऐसा तरीका उसने इख्तियार किया है जो दुनिया के इससे पहले किसी मुल्क ने इख्तियार नहीं किया। वो ये है कि अपना मुल्क अमलन दूसरे मुल्कों के शहरियों के लिए खोल दिया है। और अब आप अंदाज़ा करें कि ये एक इतना नन्ना मुन्ना सा आबादी के लिहाज से मुल्क, इतना छोटा मुल्क है कि पाकिस्तान के एक ज़िले की आबादी से भी कम इसकी आबादी है। 11 लाख आबादी है टोटल मुत्तहदा अरब अमारात की। ये इतना छोटा मुल्क है, लेकिन इस वक्त जहाँ 1,15,00,000 अफराद मौजूद हैं, जिनमें से 1 करोड़ गैर मुल्की हैं, और 40 लाख इनमें हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। यानी 40% आबादी मुत्तहदा अमारात की इस वक्त हिंदू है। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, अफ्रीका के मुल्कों के बहुत सारे लोग हैं, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी। मजमूई तौर पर ये गैर मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क बनता जा रहा है। हाल इसकी अपनी आबादी 11 लाख से ज़्यादा नहीं है, यानी पाकिस्तान के शहर गुजरावाले के आधे से भी कम। गुजरावाला की आबादी भी मेरे ख्याल में कोई 22-23 लाख तो ज़रूर होगी शहर की। तो इसकी आबादी सिर्फ 11 लाख है, और 11 लाख अरब आबादी पर 1 करोड़ से ज़्यादा गैर मुल्की छाए हुए हैं। और वो जो मुत्तहदा अरब अमारात जाते हैं जो लोग, उनको पता है कि वहाँ अरब ढूंढने से मिलता है कि अरब बशिंदे कहाँ हैं। वहाँ हर तरफ इंडियन नज़र आते हैं,
یا پھر پاکستانی، اس کے بعد بنگلہ دیش، پھر اس کے بعد افریقی اور دوسرے عرب ملکوں کے لوگ، کچھ لوگ، لیکن مجموعی طور پر وہاں عرب آبادی جو ہے برائے نام رہ گئی ہے، اور جائیدادیں ہیں ان غیر ملکیوں کی، بڑے بڑے پلازے ہیں، پلازے اتنے زیادہ ہیں کہ پورا دبئی شہر جو ہے وہ پلازوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتنے پلازے اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھے جائیں تو اتنے نیو یارک میں بھی نہیں ہوں گے جس کی آبادی 1 کروڑ ہے۔ دبئی کی آبادی تو محض 20 لاکھ سے بھی کم بتائی جاتی ہے۔ تو 20 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ اس شہر کو اگر آپ ڈرون طیارے سے اس کی فوٹیج دیکھیں یا فضائی سفر کرتے ہوئے اس کے اوپر سے گزرے تو وہ آپ کو نیو یارک سے بڑا شہر نظر آئے گا۔ اپنے پھیلاؤ کے باعث بہت ترقی کی ہے، بہت دولت ہے، لیکن یہ دولت جو ہے اب اس سے چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے خانہ جنگیاں برپا کر رکھی ہے، اور محض سوڈان میں کئی لاکھ افراد امارات نے قتل کرا دی ہے وہ خانہ جنگی میں۔ اسی طرح لیبیا میں قتل عام کروایا، اسی طرح یہ یمن میں اب قابض ہو گیا ہے۔ تو سعودی عرب نے پہلے تو بہت خاموشی سے اس سے فہمائش کی، ان کے بیانات آتے رہے، BBC پر بھی چلے، CNN پر بھی چلے، اور الجزیرہ اور عربیہ پر بھی چلے، لیکن وہ بیانات اس طرح کے گول مول ہوتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ مثلا اس طرح کے کہ جنوبی عبوری کونسل کے اقدامات سے امن خطرے میں پڑ سکتا ہے، ان کو اپنی غیر قانونی اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور اپنی پوزیشنوں پر واپس جانا چاہیے۔ اس طرح کے بیانات جس سے کوئی خاص سنگینی کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن جو باریکی سے یمن کے حالات کا معائنہ کر رہے تھے انہیں پتہ چل گیا کہ معاملہ کچھ سنگین ہے۔ اور پھر کل جو واردات کی، جو سعودی عرب نے ایک کاری ضرب لگائی، وہ بہت بڑی ضرب تھی جس سے امارات کا کلیجہ ہل کر رہ گیا ہے۔ یہ حضر موت کے بندرگاہ مکالہ پر شارجہ سے ایک بحری جہاز چلا، ہتھیاروں سے بھرا ہوا، سعودی عرب کو اس کی پوری مخبری تھی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب مخبری کے میدان میں، انٹیلیجنس کے میدان میں بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہے، بہت آگے نکل گیا ہے۔ اور پھر جب وہ مکالہ کی بندرگاہ پر پہنچا اور وہاں سے انہوں نے ان لوڈنگ شروع کی سامان کی، جن میں ڈرون طیارے تھے، جن میں ٹینک تھے، جن میں بختر بند گاڑیاں تھیں، جن میں جدید ترین توپ خانہ مارٹر سسٹم تھا، بم بارود تھے، اور جنگی جو نظام ہوتے ہیں، الیکٹرانک نظام، ان کا ایک پورا سیٹ تھا۔ اور جب وہ اتارے گئے تو اس وقت امارات والوں کو پتہ نہیں تھا کہ سعودی عرب کا ایک ڈرون طیارہ بلندی سے اس ساری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہا ہے، اس کی فلم بنا رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، اور ویڈیو سعودی وار ہاؤس میں، جو بھی ان کا وہاں ہیڈ کوارٹر ہوگا سعودی عرب کا، وہاں دیکھی جا رہی ہے۔ اور جب یہ سامان پورا اپلوڈ کر دیا گیا، آپ اندازہ کریں کہ سعودی عرب نے کتنی چابک دستی اور حیران کن سرپرائز کرنے والے اقدام کے طور پر یہ ایکشن کیا۔ اور جب یہ سارا سامان ان لوڈ ہو گیا گودی پر، مکالہ کی گودی پر، تو پھر اس کے بعد سعودی جیٹ طیاروں نے نپی تلی بمباری کی اور تقریباً سارا سامان تباہ کر دیا، ساری گاڑیاں تباہ کر دی۔ چند ایک بچی ہیں، میرے خیال میں کوئی 5 یا 10% بھی نہیں، 5% بچی ہوں گی، باقی سب انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ رقم، یہ جتنے کے ہتھیار تھے، یہ اربوں روپے کے نہیں تھے، اربوں ڈالر کے ہتھیار تھے۔ اربوں ڈالر کے ہتھیار پھر سعودی عرب نے ایک ہی بار میں ناکارہ بنا دیے اور برباد کر رکھ دیا۔ امارات کی پلاننگ ضائع ہو گئی، اور وہ باغیوں کو جو امید تھی، عبوری کونسل کو جو امید تھی کہ ہم اپنا قبضہ مستحکم کریں گے اور پھر سعودی بارڈر کی طرف بڑھیں گے، تو وہ منصوبہ بھی خلاف ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر سعودی عرب نے انتباہ کیا کہ امارات کی یہ پراکسی امارات اپنے دستے 24 گھنٹے کے اندر ان دونوں صوبوں سے نکال لے۔ اچھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو سعودی عرب کو کرنا پڑے گا۔ اور امارات کے اعصاب پر اس کا اتنا برا اثر پڑا کہ اس نے پھر چند گھنٹوں کے وقفے کے بعد ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ ہم تو سعودی عرب کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سعودی عرب کی سلامتی کا پورا احترام کرتے ہیں اور معاملات کو کشیدگی میں بدلنے سے روکا جائے۔ کشیدگی تو پیدا ہو چکی ہے، اب کیا روکا جائے گا، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ سعودی عرب بالکل اپنی اس عزم میں مستحکم ہے
کہ ان دونوں صوبوں میں اب امارات کی موجودگی قابل برداشت نہیں ہے، انہیں نکلنا ہوگا۔ اور اگرچہ امارات کے پاس فضائیہ ہے لیکن وہ سعودی عرب کی فضائیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر کل پرسوں ترسوں سعودی عرب نے ان دونوں صوبوں میں اماراتی ٹھکانوں پر بمباری شروع کی تو امارات اپنی فضائیہ سے سعودی عرب پر حملہ کرنے کا رسک لے سکے گا، مجھے نہیں لگتا۔ تو یہ صورتحال اب امارات کے لیے تشویشناک ہے، اور امارات نے اپنا پھیلاؤ اپنی اوقات سے بڑھ کر کیا ہے۔ 11 لاکھ کی آبادی ہے اور اس نے لیبیا اور سوڈان اور یمن 3 ملکوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ چیز ظاہر ہے قدرت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور یہ اس نے اپنی تباہی کو خود دعوت دے دی ہے۔ لیبیا سے بھی اسے نکلنا ہوگا، سوڈان سے بھی اسے نکلنا ہوگا، اور یمن سے بھی اسے نکلنا ہوگا، اور اس بے اعتدال ریاست جس نے کیا کہنا چاہیے کہ پومپیائی کی بھی یاد جو ہے وہ محو کر دی ہے، اتنا بڑا پومپیائی بنا دیا ہے دبئی کو، تو اس کا زوال جو ہے، میرا خیال یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا زوال اب شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے حکمرانوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اس پر بھی بہت تشویشناک باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ مثلاً یہ سنا گیا ہے کہ اس نے چونکہ پاکستانی فوج کے اداروں میں سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے، اس لیے پاکستان کے لیے اب ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ سعودی عرب کا ساتھ دے یا امارات کا، جبکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہے، اور اس دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان اس بات کا پابند ہے کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہو تو وہ سعودی عرب کی عملی مدد کرے۔ بظاہر اس کی شاید نوبت نہ آئے مسلح حملے کی، اس لیے کہ امارات کسی صورت سعودی عرب پر حملہ کرنے کی طاقت یا توفیق نہیں رکھتا۔ سعودی عرب کی فضائیہ امارات کو تہس نہس کر سکتی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل اس کے تحفظ کے لیے آ جائے، کیونکہ عرب ملکوں میں امارات کو اسرائیل کی انیکسی کہا جاتا ہے جو اسرائیل کے زیر اثر ہے۔ مذہباً یہاں ہندو مذہب کی اکثریت ہونے والی ہے، اور ثقافتی طور پر یہ اسرائیل کی ایک اکائی لگتا ہے، مسلمان ملک کا تشخص اس کا ختم ہو چکا ہے۔ تو پاکستان کے پاس پھر کیا راستہ ہوگا؟ اگرچہ پاکستان کو مسلح حملہ کرنے کی نوبت تو نہیں آئے گی، لیکن پاکستان کو دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا ہوگا یا دونوں میں مصالحت کرانی ہوگی۔ مصالحت کیسے کرائے گا؟ جب تک امارات یمن سے نکلتا نہیں ہے مصالحت نہیں ہو سکتی۔ تو کیا پاکستان اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی سفارتی اہمیت وہ اپلائی کر سکے گا امارات پر کہ وہ یمن سے نکل جائے؟ کیونکہ اس کے بغیر مصالحت نہیں ہو سکتی، اور پاکستان زیادہ امکان تو یہی ہے کہ وہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا، لیکن کیا سعودی عرب کا اس طرح ساتھ دینے سے امارات سے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اگر کچھ عرصہ پہلے کی بات ہوتی ہے، امارات سے تعلقات متاثر ہونا اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا جتنا بڑا اب ہو گیا ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ ہے کہ امارات پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، بلکہ وہ بھی فوج کے اداروں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، بلکہ وہاں لاکھوں کے حساب سے پاکستانی ملازم بھی ہیں، ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کو بہت ہی سوچ سمجھ کر پالیسی بنانا ہوگی۔ لیکن یہ میری اگر جو آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو یہ پچھلی صدی میں کولونیلزم کا جو احیا ہوا ہے وہ امارات کے ہاتھوں ہوا ہے، یعنی بیک وقت ایک چھوٹا سا ملک، یہ اپنی جگہ کی حیرت کی بات ہے کہ وہ 3 ملکوں پر قبضہ کر لے، لیکن یہ اس نے اپنی فوج کے بل بوتے پر یہ قبضہ نہیں کیا، بلکہ اپنی پراکسیز کے ذریعے، یعنی جسے مرسنریز کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 عشرے پیشتر افریقہ کے بیشتر ملکوں میں جنگیں جاری تھی اور باقاعدہ فوجیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ مرسنریز ہوتے تھے، یعنی کرائے کے وہ فوجی جن کو بھاری رقوم دی جاتی تھی، اور پھر وہ کرائے کی وہ فوج اپنا پورا ایک سسٹم بناتی تھی، جس طرح کے کسی باضابطہ فوج کا سسٹم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس نے یہ کام کیا۔ اچھا ناظرین، تھوڑا سا ذکر ٹرمپ کا، اس کے بعد تھوڑا سا ذکر پاکستانی سیاست کا، اور کچھ دلچسپ احوال اس بات کا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا لیڈر ہے شفیع جان، یہ کون سا نشہ کرتا ہے، اور یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ ٹرمپ نے ایک بلف مارا ہے بہت بڑا، اس نے کہا ہے کہ اگر حماس نے خود کو غیر مسلح نہ کیا تو میرے پاس 59 ملک ہیں، 59 ملک ہیں جو
اپنی فوجیں غزہ بھیجنے کے لیے تیار ہے اور وہ حماس کا صفایا کر دیں گے، اور یہ ملک جو ہے یہ مڈل ایسٹ سے باہر ہے۔ تو ایک ملک کا انہوں نے الگ سے بھی ذکر کیا کہ یہ ملک جو ہے اسرائیل سے بھی کوئی سروکار نہیں رکھتا، یہ بھی اپنی فوج بھیجے گا۔ اشارہ یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید اس نے پاکستان کا ذکر کیا ہے۔ تو دونوں باتوں پر میں مختصر تبصرہ کر دوں، اپنی رائے دے دوں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹرمپ کی خواہش کے مطابق غزہ میں نہیں جائے گا جس طرح کہ اس کا خیال ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو موجودہ نظام ہے یہ اس لہر کی تاب نہیں لا سکے گا جو غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف بھیجی جانے والی فوج کی روانگی پر دیکھنے کو ملے گا۔ تو پاکستان یہ رسک نہیں لے گا۔ اور جہاں تک 59 ملکوں کی بات ہے، یعنی 1 کم 60 ملک، تو یہ ٹرمپ بکواس کر رہا ہے۔ ایسے کوئی اتنی بڑی تعداد میں ملک نہیں ہے جو غزہ میں فورس بھیجیں۔ غزہ میں کوئی غیر مسلم ملک آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی یورپی ملک آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی صورت وہ نہیں آئیں گے۔ اگر اسے امریکہ کو کوئی ملک ملے تو وہ مسلمان ملک ہوں گے، اور مسلمان ملکوں میں 3 ملک ایسے ہیں جو ٹرمپ کا خیال ہے کہ وہ تو لازماً تیار ہو جائیں گے، ایک اردن، ایک امارات، تیسرا انڈونیشیا۔ اچھا، اب انڈونیشیا کی تو فوج بہت بڑی ہے، بہت بڑی فوج ہے اس کی۔ اردن کی فوج اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی معقول تعداد رکھتی ہے۔ مسئلہ ہے امارات کہاں سے فوج بھیجے گا؟ امارات کے پاس وہ کہنے کو تو 65,000 کی فوج ہے، 65,000، اور یہ اتنی چھوٹی فوج نہیں ہوتی۔ لیکن یہ 65,000 فوج جو ہے نا، یہ اربوں کی نہیں ہے، اس میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں، یعنی یہ بھی کرائے کے فوجی ہیں، اور ان کا اس فوج کی پیش رفت یا اس کی طرف سے کسی ایڈونچر کا انحصار پاکستان اور سعودی عرب پر ہے، کیونکہ انہی دونوں ملکوں نے اس فوج کو منظم کیا۔ تو کیا امارات فوج بھیجے گا؟ ابھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسے تو یمن میں بھی چیلنج درپیش ہو گیا ہے، سوڈان میں بھی اس کی فوج تھوڑا تھوڑا پٹنا شروع ہو گئی ہے، اور وہاں کی جو حکومت ہے، پاکستان اور سعودی عرب دونوں سوڈان کی حکومت کے ساتھ ہیں، جن کے خلاف عرب امارات نے وہاں ایک خانہ جنگی چھیڑ رکھی ہے۔ تو یہ ٹرمپ کا بلف ہے۔ کوئی 69 ملک، 50 ملک، 60 ملک ایسے دنیا میں نہیں ہے جو فلسطین میں فوج بھیجیں گے۔ ایون انڈیا کو بھی اگر ٹرمپ درخواست کرے کہ بھی غزہ میں فوج بھیجو تو وہ نہیں بھیجے گا، کچھ حالات ہی ایسے ہیں جن کی تشریح الگ سے ہے۔ اچھا، پاکستان کی صورتحال پر تھوڑی سی ہم بات کر لیں۔ ایک تو دلچسپ انکشاف یہ ہوا ہے کہ سہیل آفریدی نے جو لاہور کے 3 روزہ دورے میں 3 روزہ جوتے کھائے، تو وہ جوتے اس نے انفرادی حیثیت میں کھائے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کے صدر گوہر خان صاحب نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لاہور کا دورہ سہیل آفریدی کا پی ٹی آئی کا دورہ نہیں تھا، یہ سہیل آفریدی کا ذاتی دورہ تھا۔ یعنی لاہور میں اس کی جو چترول ہوئی، چترول سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، کسی بھی جگہ لاہور کی کسی بھی سڑک پر لوگوں نے اس کو دیکھ کر ہاتھ نہیں ہلائے، اس کی تقریر سننے اس کی نزدیک تک نہیں آئے، اس کے لگائے گئے یا اس کے ساتھیوں کے لگائے گئے نعروں کا جواب تک نہیں دیا۔ تو یہ چترول ہی تھی۔ تو اس چترول کی ذمہ داری گوہر خان نے سہیل آفریدی پر ڈال دی ہے کہ یہ اس کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اس نے جتنے جوتے کھائے وہ اس نے ذاتی حیثیت میں کھائے، پی ٹی آئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی اس کے اس بیان پر، گوہر خان کے اس بیان پر پی ٹی آئی میں ایک الگ سے صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے کہ ہم حکومت سے مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں۔ پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کریں گے ہی نہیں، اور وہ اگرچہ الگ منافقانہ پالیسی ہے کہ مذاکرات کرنے کے لیے اچکزئی کو اختیارات بھی دے دیے ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے کہتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو انہی کا صدر اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں۔ اچھا، چند سطریں، وہ ایک جو چرسی ہے نا، کیا نام ہے اس کا، شفیع جان، جو بہت گندی زبان استعمال کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ پکڑے جانے پر کھسیانا بھی نہیں ہوتا، اتنا ٹھیٹ وہ ہڈی کا شخص ہے۔ تو پتہ نہیں وہ کون سا نشہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی کل 2-3 پروگراموں میں بہت ہی بے عزتی ہوئی۔ مثلاً ایک پروگرام میں عفنان اللہ صاحب سینیٹر صاحب تھے، تو اس پروگرام میں
اس سے پوچھا گیا کہ آپ پختونخوا میں کوئی 3 ہسپتال بتا دیں، 3 ہسپتالوں کے نام بتا دیں جو آپ نے. اس نے کہا تھا کہ ہم نے بہت ہسپتال بنائے ہیں. تو اس سے کہا گیا کہ 3 ہسپتالوں کے نام بتا دو جو تمہاری حکومت نے بنائے. تو اب دیکھیے اس نے جو جواب دیا وہ آپ کی عقل کو بگ سے اڑا دے گا. اس نے کہا میں نام بتاتا ہوں. ایک پہلا نام اس نے بتایا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا، جو پتہ نہیں 125 سال 150 سال پہلے انگریز حکومت نے بنایا تھا. لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا بڑا مشہور ہسپتال ہے. تو اس نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بنایا. اس پر وہ پروگرام کے شرکاء ہنس پڑے اور کہا کہ وہ تو انگریزوں کی گورنمنٹ نے بنایا تھا، پی ٹی آئی کا اس سے کیا تعلق ہے، وہ تو پاکستان بننے سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے بنا ہوا تھا. دوسرے ہسپتال کا نام بتاؤ. تو اس نے کہا حیات آباد میڈیکل ہسپتال. تو اسے بتایا گیا کہ یہ تو بے نظیر کے دور میں بنا تھا، بے نظیر صاحبہ نے بنایا تھا، پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. تو تیسرے ہسپتال کا نام بتاؤ. تو اس نے تیسرے ہسپتال کا نام لیا، وہ مجھے یاد نہیں رہا. اور وہ ہسپتال 1990 میں نواز شریف کی جب وفاق میں حکومت تھی تو اس وقت بنا تھا 1990 میں. تو پی ٹی آئی کو تو وجود ہی نہیں تھا. پی ٹی آئی تو بہت یعنی